वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं 74वां यौम आज़ादी हम जोश से मना रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। जिस तरह से आपने देखा, छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूं या फिर बड़ों की, तो इसी तरह से हर शख्स जो है आज़ादी को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। अभी हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद अहमद साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे आप खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। आपको भी जी जश्न आज़ादी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह यू आर वेयरिंग दिस पाकिस्तान ड्रेस। थैंक मैंने यू। भी ये मेरे पता है ये बच्चे मेरी बेटी ये सारे सुबह से घर में ऐसे तैयारी हो रही जैसे ईद पे होती है। हाँ बिल्कुल, मैं जानना हाँ, चाहूंगी, इन्होंने आप बताइए पहले किस ये तरह से ग्रीन आप लोग कपड़े सेलिब्रेट सिलवाए करते हैं इन्होंने, फिर ये सुबह से बैठे हुए तैयार हुए हैं। अच्छा। वो एक छोटी है लेकिन वो मेरे ख्याल में उसका भी स्पार्क का लाए थे इनको उसका ना? खाने का टाइम हो गया तो वो जिद में आई हुई है। अच्छा तो अच्छा उसको भी मैं साथ लाया था। दे वांटेड टू कम विद मी। अच्छा। हाँ, तो माशाल्लाह 14 अगस्त का दिन जो है आज़ादी का दिन है बिल्कुल। और इस पे तो सुबह से ही आप लोग इस पे बोल रहे हैं और मैं सुन भी रहा हूँ। जी जी। तो माशाल्लाह मैं भी थोड़ा सा ऐड कर दूँ। देखिए, बात यह है कि आज हर आदमी अपनी अपनी सियासत के चक्करों में पड़ गया है। लोग भूल गए हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने इस पाकिस्तान को बनाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी जद्दोजहद की है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ हिंदुस्तान में ताजर के रूप में, और उस वक्त 1857 में सबसे पहले जब जंग आज़ादी शुरू हुई, एक्चुअली हमारी हिस्ट्री 1857 से शुरू हो रही है आज़ादी की। और उस वक्त आपको याद है टीपू सुल्तान ने कहा था कि क्या गिद्दड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक जिंदगी जो है वो बेहतर है। और आज तक वो दिखाते हैं, उनका वो मुजस्मा वो जो बना हुआ है। मैं लंदन म्यूज़ियम में गया तो वहाँ भी उन्होंने ऊपर वो बनाया हुआ है शेर और नीचे जो है वो गिरा हुआ है अंग्रेज़ और उसके हाथ में बंदूक है। तो वो मुजस्मा खुद अंग्रेज़ों ने अपना वहाँ लगाया हुआ है क्योंकि वो हिंदुस्तान में था और यहाँ से उठा के ले गए थे और वो आज तक पड़ा है म्यूज़ियम में। देखिए ज़रा। तो ये है हमारी आज़ादी। और फिर आपने तो वो सारी वीडियोस भी देखी हैं, सुबह से हर चैनल पे दिखा रहे हैं। जब आज़ादी का ये ट्रांसफ़र हुआ हिंदुस्तान से माइग्रेट करके हम लोग यहाँ आए तो किस तरह ट्रेनों की छतों के ऊपर लोग बैठे हैं, बैलगाड़ियों पे बैठे हैं और साइडों पे लाशों के अंबार पड़े हुए हैं। और इस पे लिखा था ऐसे बना था पाकिस्तान, उस जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान हासिल हुआ ये था। बना। मैं यही अभी जिक्र कर रही थी कि जिस तरह से ना बेटी को माँ का पता था, ना बाप को बिछड़ गए, फैमिलियां बिछड़ गई। पता था, मतलब किसी को नहीं पता, सिर्फ सबको अपनी अपनी जान और आज़ादी की ख्वाहिश थी कि आज़ाद हो जाए हम, किसी तरह से आज़ादी की हमें एक आवाज़ आ जाए। वो कि ऑल इंडिया रेडियो पाकिस्तान लाहौर था, जो कि फिर ठीक 12:05 पे आपने सुना आपने वो ये रेडियो ठीक पाकिस्तान लाहौर है। 5 पे ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। तो वो सिर्फ एक आवाज़ से सुनने के लिए, क्योंकि उस वक्त मीडिया इतना एडवांस नहीं था, रेडियो का दौर था, तो वो किस तरह के लोग रेडियो ही तो सुना करते थे, उसमें रात को ड्रामे आते थे, सौती असरात होते थे। तो वो सब चीज़ें, मतलब वो सिर्फ वो एक आवाज़ सुनने के लिए लोग कितने, मतलब फिर वो एक जश्न, एक खुशी का जो इजहार हुआ था, तो वो एक वाकई वो जोश और वो जज्बे जो थे वो उस वक्त के एक अलग ही हुआ करते थे। तो ये जो आज जिसमें हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल ने ये ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है पूरी की। तो मतलब इसी तरह से सर सैयद अहमद ख़ान और कितने लोग उन्होंने अपने जानों की नजराने दिए हैं, उन्होंने मतलब मुल्क बनाने के लिए किस तरह की जद्दोजहद, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी पूरी फैमिलीज उनके ख़त्म हो गई। मैं ये अपने नौजवानों को बताना चाहता हूँ, जिनको अभी हम इसीलिए बताना चाहता हूँ कि इनको रिवाइव हो, क्योंकि हमारे बड़ों ने तो वो खुद इससे गुजरे हैं। फिर हमने चूँकि उस वक्त ये ज़ख्म ताज़ा थे तो वो सारा दिन यही सुनाते थे हमें। अब ये लोग जो है नए नए मॉडर्न बन के, कोई कहता है जी 2 कौमी नज़रिया और इसके खिलाफ बातें करते हैं। देखें, 2 कौमी नज़रिया जो कायदे आज़म ने पेश किया था हिंदुस्तान में, आज मोदी ने साबित कर दिया कि 2 कौमी नज़रिया दुरुस्त था। आज देखें क्या मुसलमानों का वहाँ हालत है। गुजरात में इसने कत्लेआम किया, हर जगह मुसलमानों को मार रहे हैं। आपने वो क्लिप्स देखते हैं कि वो बेचारे मुसलमान गाय का गोश्त, बेचारे वो मजदूर होते हैं और वो लेके एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं कि दुनिया में बीफ की एक्सपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान से होती है, वो जिसको गौ माता कहते हैं। लेकिन हमारे मुसलमानों की वैन को गाय के जो गोश्त लेके जा रही होती है, रोक कर उन मजदूरों को नीचे उतारते हैं, राडों के साथ मारते हैं। वो जो उनके बने हुए हैं जो लड़के जो जवान जो ग्रुप बने हुए हैं, और वो फिर मैंने तो देखा कि उसमें एक तो बेचारा मर भी गया था। बिल्कुल, तो आप ये देखें कि कितना जुल्म है वहाँ पे इस वक्त।
اور آج یہاں مسلمان بیٹھ کر اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ کتنے آزاد ہیں، کتنے پراسپرس ہیں. ہمارے جو ساتھی رشتہ دار جو لوگ وہاں ہندوستان میں رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں ان بیچاروں کے کیا حالات ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، بمبے کی چھوٹی چھوٹی کھولیوں میں رہ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سبربس میں رہ رہے ہیں، وہ اپنا گھر تک نہیں بنا سکتے وہاں جو لوگ ہیں. آج یہاں ہمارے لوگوں کے محلات ہیں. تو یہ قائد اعظم کو دعائیں دیں. علامہ اقبال کا یہ خواب تھا، اور ہمارے ان بزرگوں کو لیے فاتحہ پڑھیں آج ان کے لیے الحمدللہ شریف، اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے ان کی روحوں کو آپ ثواب پہنچائیں. یہ وہ لوگ تھے جو ٹرینوں کے اندر بیٹھے ہوئے کٹ گئے، ٹرکوں میں کٹ گئے، بیل گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے، پوری فیملی. ہاں، ایک ٹرین آئی تھی، ساری ٹرینوں سے لوگوں کے سر کٹے ہوئے تھے، خالی ٹرین. یہ حال تھا. تو یہ ہم نے آزادی کی قیمت کی ہے، اور جو لوگ آزادی کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور را کے ساتھ مل کے چند سکوں کے لیے ہمارے پاک فوج کے جوانوں کی گاڑیوں کو اڑاتے ہیں، آج یہ ان کو میں بتاتا ہوں کہ ہندوستان کی طرف جھانک کر دیکھیں کہ وہاں مسلمانوں کا کیا حال ہے. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. کشمیر کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے اس پاک فوج کے جوانوں کا جو فلسطین اپنی میں ظلم ڈھایا ہوا ہے. شہادتیں دیکھیں. اور کشمیر کی دیکھیں بات کر رہی ہیں. فلسطین کے بیچارے مسلمانوں کا حال دیکھیں. کشمیر میں کرفیو آج پتہ نہیں 600 کتنے دن ہو گئے ہیں. ان بیچاروں کو گھروں میں محصور کیا ہوا ہے، اور وہ وہاں جو ہے بچے جو وانی کی طرح کے سینکڑوں بچے ابھی تک جانے دے چکے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آزادی کی قدر کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. بالکل. وکلا برادری کس طرح سے جشن جی ہو ہمارے ہاں بھی زبردست جشن ہے اس کا. اور آپ وکیل تو دیکھیں نا جی، ہمارا تو قائد اعظم ہی وکیل تھا. تو پاکستان تو بنانے کا ہم سیر اپنے سر لیتے ہیں. صحیح بات. یہ قائد اعظم نے بنایا، اور ہم سب وکیل ہیں، اس کے فالوور ہیں. اور اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے جیسا ہم بھی نام پیدا کریں، کم از کم ویسا کریکٹر پیدا کریں، اور اپنے آپ کو عوام کے آگے پیش کریں. ٹھیک ہے جی. کس طرح سے آپ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں فیملی کے ساتھ؟ چھوٹی بچی بھی آپ کے ساتھ؟ بھئی آج تو ہمارے یہاں جشن ہے. یہ بھی ہے، ایک اور چھوٹی ہے، وہ قابو نہیں آ رہی اس وقت، اس کو نیند آ گئی ہے. تو ماشاءاللہ گھر سے تو بہت خوشی تیار ہو کر آئی ہے، لیکن وہ یہاں کہ اس کو نیند آ گئی. تو مزے مزے کے کھانے بنتے ہیں، عید کی طرح ہی جی سیلیبریٹ. بالکل. آج عید کا سما ہے، ہم سارے اکٹھے، ہم سب نے، میری وائف نے بھی گرین ڈریس پہنا ہے، میری بیٹی نے بھی پہنا ہے. اچھا. ساروں نے ہم نے یہی پہنے ہیں کپڑے. زبردست. تو مطلب فیملی کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پہ جاتے ہیں؟ بس ہم نکلے ہوئے ہیں، ہم لوگ بس کو نکلے ہیں گھر سے کو 11 بجے، ناشتہ واشتہ کر کے اس کے بعد گھومتے گھامتے پھر یہاں آپ کے پاس پہنچے ہیں. اب یہاں لائیو پروگرام کر رہے ہیں، پھر یہاں سے گھومتے ہوئے جائیں گے گھر. جب تک پہنچیں گے 4-5 بج جائیں گے. صحیح بات ہے. چلیں، یہ بھی چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہوتی ہیں، اسی طرح سے ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. آپ مجھے پاکستان کی کچھ اس ہسٹری کے بارے میں بتائیں جس طرح سے ظلم ڈھایا گیا تھا. کچھ وہ واقعات، کچھ سٹوریز، کیونکہ ظاہر ہے آپ کے بھی والدین نے دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح نے، یہ ہماری مسلم لیگ 1906 میں بنی. اچھا، اس سے پہلے قائد اعظم بھی جو تھے نا، وہ جب بار ایٹ لا کر کے آئے تو پہلے انہوں نے کانگریس جوائن کی. لیکن پھر انہوں نے وہاں محسوس کیا کہ کانگریس جو ہے وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، بلکہ وہ خالصتاً ہندوؤں کی جماعت ہے، اور وہ ہندوؤں کی سپرمیسی چاہتی ہے. قائد اعظم نے کافی عرصہ تک ان کے ساتھ کام کیا، لیکن محسوس کیا کہ نہیں. پھر علامہ اقبال نے 1938 میں قائد اعظم کو خط لکھا، اور ان سے کہا کہ بھئی آپ جو ہے 1932 میں، 32 میں ان کو خط لکھا کہ آپ یہ مسلم لیگ کی صدارت قبول کریں. قائد اعظم پھر مسلم لیگ میں تشریف لے آئے، اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے اس کے بعد وکالت چھوڑ دی، اور انہوں نے کہا کہ اب میں نے پاکستان کا مقدمہ لے لیا ہے. پھر ماشاءاللہ چلتے چلتے موومنٹ، ساری دنیا مسلمان ان کے پیچھے لگے رہے. اس وقت مسلمانوں کی خاکسار تحریک بھی تھی، علامہ عنایت اللہ مشرقی وہ چلا رہے تھے، اور اسی طرح اور مسلمانوں کی پارٹیاں تھیں. یہ جمعیت علماء ہند تھی. یہ سب آزادی کے لیے تو سارے اکٹھے تھے. خلافت موومنٹ بھی چل رہی تھی. لیکن پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم کے ساتھ پھر یہ سارے کچھ لوگ بڑے سخت مخالف تھے، اور انہوں نے باقاعدہ قراردادیں بھی پاس کی تھیں کہ ہندوستان تقسیم نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال قائد اعظم کے ساتھ مسلمانوں کی میجورٹی نے ساتھ دیا، اور 1946 کی جو اسمبلی میں تھی اس پہ بھی ہماری اکثریت آئی مسلم لیگ کی. اور پھر جب یہ آزادی ہوئی تو قائد اعظم ماشاءاللہ پہلے گورنر جنرل آف پاکستان بنے 1947 14 اگست کو. اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو انڈیا والوں نے اپنا گورنر جنرل بنا دیا. اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کافی بے ایمانی کی جب ہماری یہ تقسیم ہوئی، اور وہ اس نے ہندوؤں کا بہت زیادہ ساتھ دیا.
بہت چیزیں جو تھیں وہ انڈیا کو دے دیں، اور آخر میں جو ہے پاکستان بہرحال بننا تھا اور بن کے رہا، اور کشمیر بھی بیسیکلی ہمارا تھا، لیکن یہ مہاراجہ گلاب سنگھ نے صرف 50 لاکھ روپے میں یہ بیچ دیا۔ اچھا جی 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 جی، اور وہ مسلمانوں کی جو میجورٹی تھی وہاں آبادی، وہ پاکستان کے ساتھ جوائن کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے کشمیر کا الحاق کروا دیا انڈیا کے ساتھ۔ جی جی، اسی طرح حیدرآباد دکن ہمارے پاس آ رہا تھا، وہ بھی اسی طرح لاسٹ منٹ کے اوپر پھر وہاں انڈیا میں چلا گیا، تو یہ وہاں بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ تو ہمارے جو قائد اعظم نے ماشاءاللہ جس طرح سے جد و جہد کی اور اس پاکستان کو بنایا، بس اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا آزادی کا رہنما ہوتا ہے، فریڈم فائٹر، اس کے لیے سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے خطہ زمین حاصل کرنا، جو قائد اعظم نے حاصل کیا۔ اس کے بعد اب اگلا ان کا کام تھا کہ ہم سب کو ایک قوم بنانا۔ ہم تھے بنگالی، ہم تھے پنجابی، ہم تھے بلوچ، ہم سب تھے اپنے اپنے اس میں صوبوں کے صوبائی زبانوں میں پٹھان تھے، تو ان کو یکجا کر کے ایک قوم بنانا تھا۔ پہلے تو مسلمان کی حیثیت سے ہم ایک جھنڈے کے نیچے اسلام کے نام پر جمع ہوئے۔ اب ہمارے سب کے کلچر، بنگالیوں کا کلچر الگ تھا، بلوچی الگ ہے، پنجابی الگ ہے، اسی طرح پٹھانوں کا کلچر الگ تھا۔ اب ان سب کو لے کر قائد اعظم اب آگے چلے تھے ایک قوم بنا کر کھڑا کرنا، لیکن اللہ نے ان کو موقع نہیں دیا، ان کی صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد جو آیا نا، ہمارے جو لیڈر تھے لیاقت علی خان صاحب کو جب یہاں پہ وزیر اعظم بنے، پہلے وزیر اعظم پاکستان کے، اور وہ نواب خاندان سے تھے، اپنا تمام کچھ لٹا کر یہاں پہ آئے، یہاں تک انہوں نے اپنا آبائی گھر بھی وہاں پہ دے دیا، جہاں پہ دہلی میں، جو کہ آج وہاں پاکستان کی ایمبیسی بنی ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ وہ تھے، ان کی بیگم رانا لیاقت علی خان جو ہیں مرحومہ، انہوں نے جب گئی وہ ان کی شہادت کے بعد تو نیدرلینڈ میں ان کو سفیر رکھا گیا۔ ان کے 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، اشرف لیاقت اور اکبر لیاقت، تو ان کی تعلیم کے لیے وہ وہاں چلی گئیں، تو وہاں کی ملکہ ان کی دوست بن گئی، تو ملکہ نے ان کو رہنے کے لیے اپنا کاسل گفٹ کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ رانا لیاقت علی خان کی جب وہاں سے پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی پاکستان، تو وہ آتی دفعہ اپنا وہ محل جو ان کو ملکہ نے گفٹ دیا تھا وہ بھی جو ان کو دے کے آ گئیں اپنا پاکستان ایمبیسی کو۔ تو آج بھی پاکستان گورنمنٹ کے نام انہوں نے گفٹ کر دیا۔ آج پاکستان کی ایمبیسی نیدرلینڈ میں اسی محل میں بنی ہے جو نیدرلینڈ کی ملکہ نے بیگم رانا لیاقت علی خان کو گفٹ کیا تھا۔ ایک وہ لیڈر تھے جو قربانیاں دے کر آئے، ایک آج لیڈر ہیں جن کا اربوں میں روپیہ باہر، کبھی ایان علی لے جا رہی ہے، کبھی کوئی لے کے جا رہا ہے، اتنے ارب روپیہ۔ میں شہزاد اکبر کی زبان سے اتنے ارب سنتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ اتنے ارب تو میں نے چگے والے بھی نہیں دیکھے سعودی عرب میں، جتنا ارب روپیہ یہاں سے سرے محل کے لیے اور ان چیزوں کے لیے گیا۔ اور یہ ہمارے آج کے لیڈر کوئی لندن میں شادیاں کر رہے ہیں، آج کل کارڈ آ رہے ہیں کہ ان کی شادیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ پاکستان کے پیسوں پہ، ہمارے پیسوں پہ۔ وہاں کا سب سے مہنگا ہوٹل ہے لندن کا جس میں وہ شادی ہو رہی ہے، سب سے مہنگا ہوٹل۔ اور ایک وہ ہے لیاقت علی خان کا بیٹا، اس نے سندھ گورنمنٹ کو خط لکھا ہے کہ میرے علاج کے لیے پیسے دیں، اور پھر دوبارہ خط لکھ دیا، ایک دم ان کی غیرت پھر جاگی، انہوں نے کہا مجھے چیریٹی نہیں چاہیے۔ تو یہ ہیں وہ خاندانی لوگ۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو زیرو سے آج جو ہے اربوں میں روپیہ ایان علی کی معرفت باہر بھیج رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہنا چاہیے خواجہ صاحب، میں چاہوں گی کہ آج آپ کو یہ ہمیں ملی نغمہ سنا دیں اپنی خوبصورت آواز میں۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ بالکل، بہت شکریہ خواجہ نوید صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ بس میرا ایک ہی پیغام ہے، آزادی کی قدر کریں، آزادی نعمت ہے۔ جن لوگوں کے پاس آزادی نہیں ہے صرف ان کے حالات دیکھ لیں، فلسطین والوں کا دیکھ لیں، کشمیر والوں کو دیکھ لیں جو آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں اور جانے دے رہے ہیں۔ آج ہمیں دیکھیں کس طرح ہم لوگ گھوم رہے ہیں۔ اب ابھی باہر کوئی نکل کے دیکھے، ہزاروں اسکوٹروں کے اوپر بچوں نے جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں، کاروں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اس طرح گھوم رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری آزادی، آزادی کا سانس لے رہے ہیں، بس اس کی قدر کریں۔ بالکل، بہت شکریہ خواجہ نوید صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔
वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। 74वां योम आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ गेस्ट आ रहे हैं और जिस तरह से हम जो है गेस्ट अपना अपना जो है वो बता रहे हैं, एक जज्बा, एक जो मतलब जिस तरह से सेलिब्रेशन के हवाले से बता रहे हैं कि ये इस तरीके से हम अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ, कोई बाहर जाके सेलिब्रेट कर रहा है, कोई फैमिली के साथ घर में कर रहा है सेलिब्रेशन, कोई अपने डिपार्टमेंट के साथ कर रहा है। जो शहदाओं की फैमिली है उनको किस तरह से बुला के सेलिब्रेशन की जा रही है, इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ और गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान शेख, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। और जिस तरह से आप ये हमारे टेबल पर रखे हुए केक देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं केक मेकर महानूर। मैं आपको भी खुश आमदीद करूँगी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? जिस तरह से जज्बा महानूर में नज़र आ रहा है केक मेकिंग का, तो इसी तरह से मुझे पाकिस्तान की मोहब्बत का भी इनमें जो है भरपूर तरीके से जज्बा नज़र आ रहा है, जो कि इन्होंने अपने केक के ज़रिए जो है इजहार किया है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत केक जो है महानूर ने तैयार किया है। थैंक यू सो मच महानूर। इमरान साहब, जिस तरह से आज हम 74वां योम आज़ादी मना रहे हैं, माशाल्लाह छोटे हों बड़े हों बुज़ुर्ग हों कोई भी हो, सबके हाथ में सबसे लाडी परचम और वो एक खुशी जिस तरह से आप देख रहे हैं सड़कों पे लोग अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ निकले हुए सेलिब्रेशन कर रहे हैं। माशाल्लाह जगह जगह कौमी तरानों की आपको आवाज़ नज़र सुन रहे होंगे, आप गूंज रही हैं फ़िज़ाओं में। माशाल्लाह एक अलग सी एक फीलिंग्स है। तो आप लोग किस तरह से अपने जो है सेलिब्रेशन करते हैं? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने चैनल में मुझे बुलाया, तो इसके तवज्जुह से मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके बावजूद लोगों का परचेजिंग रेशो, 14 अगस्त की तैयारी, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा एक पाकिस्तान का इनाम है अल्लाह पाक ने जो हमें दिया। इसकी खुशी में लोगों ने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया है, तमाम पार्टियां, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ने किया, हर पार्टी ने इसको सेलिब्रेट किया है। यानी कि हुब्बिल वतनी सब में ज़िंदा है और लोग चाहते हैं कि इसको किसी तरह हम अच्छी तरह मनाएं। हमारे मुल्क में हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम आज़ाद हैं, वरना उन ममालिक में देखें, जैसे कश्मीर को ले लें, फ़लस्तीन को ले लें, बर्मा को ले लें, वहाँ मुसलमान बहुत बुरे हालात में, बहुत बुरे हालात में। हम आज़ाद हैं। अल्लाह पाक ने हमें कायद आज़म के तवस्सुत से ये मुल्क दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी काविशों से, अल्लामा इकबाल की काविशों से ये हमें मुल्क मिला, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान और बहुत से हमारे रहनुमा हैं, जिसमें लियाकत अली ख़ान भी एक नुमाया है। तो हम आज आज़ाद हैं, हमें आज़ादी का वो एहसास नहीं है जो उन लोगों को था और उन लोगों को है जो आज़ाद नहीं है। हमारे को मुल्क की कदर करनी चाहिए, हमें इस मुल्क के लिए आगे आना चाहिए और जो अच्छे से अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं वो करना चाहिए। अब जैसे कि कल की मैं आपको मिसाल दूं, हमारे कराची इलेक्ट्रॉनिक के जो प्रेसिडेंट है जनाब रिजवान इरफान साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी तकरीब सेलिब्रेट की है और लोगों में जो है तोहाइफ भेजें। इसी तरह हमारे तहरीक इंसाफ के जो MNAs MPs हैं, उनमें नुमाया किरदार अदा किया है आफ्ताब अहमद सिद्दीकी साहब और खुर्रम शेख ज़मान साहब ने। तमाम जो एरियाज़ हैं उनमें केक सेरेमनी रखी गई थी और इंडिपेंडेंस डे मनाया गया भरपूर तरीके से। मेरे अपने वार्ड में इलेक्शन होने जा रहा है कैंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से, और तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड्स में जो है हमने तकरीब रखी थी, सेलिब्रेट किया है, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। मैं ये समझता हूँ कि देखें 14 अगस्त का दिन साल में एक दफ़ा आता है और हमें इस आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये साबित करें, दूसरे ममालिक को भी ये साबित करें कि हम एक कौम हैं। हमारा एक ही मैसेज है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें कोई कमज़ोर ना समझे, हम पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और हम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और कर रहे हैं। हमारी जो ताकत है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक कौम में है, तो हमें एक कौम बन के ही रहना चाहिए। इलेक्शन होते हैं, पार्टीज जीतती हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिल के चलना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जी सियासत अपनी जगह है लेकिन मुल्क की बका अपनी जगह है। हम इसमें पाक आर्मी को भी बहुत बड़ा क्रेडिट देते हैं कि वो हमारे हर कदम शाना बशाना हमारे साथ खड़े हैं, हमारे मुल्क पे किसी को मेली आँख से देखने नहीं देते और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा मोटिव है जो पाकिस्तान की बका, तो हमें उन्हें हर हाल में वेलकम करना चाहिए। और पाकिस्तान के मामलात में हुकूमत पाकिस्तान को भी आए हुए 3 साल होने को हैं। 3 साल में उन्होंने बड़े चैलेंजेस का सामना किया है और पहला मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान, जिसने
تمام ممالک کو جو ہمارے اوپر غراتے تھے, ہمارے اوپر اپنے فیصلے مسلط کرتے تھے, ان کو اس نے میسج دیا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو آپ جب چاہو دبا دو, جب چاہو اپنا فیصلہ سنا دو. بالکل. تحریک انصاف کراچی میں کس طرح سے سیلیبریشن کر رہی ہے, اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. تحریک انصاف نے اپنے ڈویژن وائز جو ہے وہ بنائے تھے پول, اور تمام ایم این ایس کو ہدایت کی گئی تھی وزیر اعظم کی طرف سے کہ آپ کراچی میں رہیں, اپنے اپنے حلقوں میں سیلیبریٹ کریں. اور میں نے پھر آپ کو بتایا کہ خصوصی طور پہ جو الیکشن ہو رہا ہے, کینٹونمنٹ بورڈ کے 5 وارڈز ہیں, 5 کینٹونمنٹ بورڈز ہیں جن میں یہ الیکشن سیلیبریٹ ہو رہا ہے. تو اس میں انہوں نے اس کو ترتیب دیا, تمام وارڈز کے لوگوں کو رجوع کیا, ہر پارٹی کو بولا کہ آپ آئیں ہماری اس سیلیبریشن میں شامل ہوں تاکہ ایک اچھا میسیج آگے جائے. زبردست. اور اس کو لوگوں نے قبول کیا اور ہمارے ساتھ جوائن کیا. ہمارے بہت زبردست سیلیبریٹی ہوئی ہے. ہم نے جو ہمارا وارڈ ہے 5 کینٹونمنٹ بورڈ کا بہت اہم حلقہ ہے, تمام پارٹیاں جوش و خروش سے الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہی ہیں. ادھر جب ہماری ایک سیرمنی ہوئی تو تمام پارٹیاں موجود تھیں, ہم نے خود ان پارٹیز کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے کیک کھلائیں. تو یہ بہت اچھا میسیج آگے جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ترقیاتی کام ہوں, ہمارے ایم این ایز کو فنڈ ملیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, اور الحمدللہ بہترین فنڈز ملیں. ان کو فنڈز ملے ہیں, ابھی ان کو پرسنلی بھی فنڈز دیے گئے ہیں, جی جی, فنڈز جو کہا جاتا ہے ان کے فنڈز سے ابھی میرے اپنے حلقے میں پانی کی لائن بچھی ہے, واٹر ٹینک جو ہے وہ ذاتی طور پہ اپنے فنڈز کے علاوہ, ایم این اے صاحب جو ہیں وہ بہت ایک عظیم آدمی ہیں اور پیراگون کے اونر بھی ہیں وہ, تو انہوں نے اپنے فنڈ سے ذاتی طور پہ جو ہے وہ ٹینک ہمارے کو بنا کے دیا جو تقریباً 1 کروڑ کی لاگت سے بن رہا ہے. تو وہ خود شروع کرا ہے انہوں نے کہ کوئی مسئلہ نہیں, میں بناتا ہوں اپنے پاس سے. اچھا جی زبردست. اچھا, جناح اسپتال جانے والی جو سڑک ہے وہ بند ہے, وہاں کے مکینوں کا کیا مطالبہ ہے سڑک کھول دی جائے. ویسے تو میں نے سوچا تھا ہم سیاسی بات نہیں کریں گے, لیکن ظاہر ہے مجبوری ہے کرنا, کیونکہ یہ مطالبات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہائی لائٹ کرنا بھی مطلب پروگرام میں سرسری طور پہ ضروری ہوتا ہے. جی بالکل, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا. پاکستان میں بلکہ دنیا کا قانون ہے کہ جو وے ہاسپٹلس کو جاتے ہیں اس کو فری کیا جائے اور اچھا کیا جائے. تو یہاں پہ ایک میڈم ہے سیمی جمالی جو پچھلے 16 سال سے جناح ہاسپٹل میں ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ بیٹھی ہیں. میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ 16 سال سے کیسے بیٹھی ہیں. تو انہوں نے جو ایک حکم نامہ جاری کیا اور وہ روڈ جو ہے جو عوامی راستہ ہے اس کو کلوز کر دیا, جس پہ ہمارے ایم این اے صاحب نے بڑی ابھی میٹنگز کی ہیں اور انہوں نے اس پہ سوچا ہے کہ اس کو قانونی حیثیت میں اگر جانا پڑا تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے, اور اگر قانونی حیثیت سے ہٹ کے یہ بات ہو سکتی ہے تو ہم اس کو لازمی کر کے اس روڈ کو ہم اوپن کریں گے, کیونکہ یہ ایک عوامی راستہ ہے. یہاں سے ایمبولینسز جا سکتی ہیں, یہاں سے کراچی کے بیشتر علاقوں سے لوگ آنے والے جو ملید, ڈگروٹ اور گلشن وغیرہ سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے شارٹ کٹ راستہ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کھلنا چاہیے, اس سے جو ہے ایمرجنسی پہنچنے کا سب سے بہترین شارٹ کٹ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, الیکشن کے لیے کھڑے تو ہو جاتے ہیں, الیکشن جیت جاتے ہیں, تو الیکشن جیتنے کے بعد غائب کیوں ہو جاتے ہیں, یہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی ہے. دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ووٹ کے ساتھ دغا بازی ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, کہ جس کو آپ عوام میں جا کر کے آپ پذیرائی لیں اور بولیں کہ میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, اور اس کے بعد آپ اس کو دھوکہ دے کے غائب ہو جائیں. پچھلے دور میں ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے کہ جو یہاں کے ایکس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے 6 سال گزار دیے صرف یہ کہہ کر کے کہ کینٹونمنٹ بورڈ کے پاس بجٹ نہیں ہے, ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ فیصلہ کرتا ہوں, میں نے اپنے ایم این اے صاحب کو بھی بولا ہے کہ اگر ہم 1 سال میں 1.5 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکے تو ہم ریزائن دے دیں گے. ہم اس سیٹ کے ساتھ چپکے نہیں رہیں گے. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر بیٹھنا کس لیے. ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ مہنور بھی موجود ہیں, میں ان سے پوچھوں گی کہ کیک بنانے کا انہیں شوق کیسے پیدا ہوا اور کب سے کیک بنا رہی ہیں, کیونکہ بہت خوبصورت آپ نے کیک بنایا تھا. اپنے کیک میکنگ کے حوالے سے بھی ہماری ناظرین کو کچھ بتائیں. کیک تو مجھے نا مطلب دیکھتی تھی نیٹ پر بھی, ویسے بھی میری کزن ہے, میری پھپھو کی بیٹی ہیں, وہ بناتی تھی, ان کو بھی میں اسٹیٹس آتا تھا تو دیکھتی تھی, تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا. اور پھر میرے اندر جذبہ بھی پیدا ہوا, شوق تو مجھے تھا ہی. پھر نیٹ وغیرہ پہ بھی دیکھے, پھر کیا نام ہے شیف نہیں میں ایک نا سوشل میڈیا پہ میں ان کی نا ملکیز فوڈس کی جانب سے نا مطلب ان کی کلاسز ہوتی تھی. اچھا, پھر وہاں سے میں نے سیکھا, آن لائن ہی سیکھا, میں نے کوئی کلاسز نہیں لی ہے ان کی نا. اچھا, مطلب گھر میں خود جی گھر میں ہی کر کے پریکٹس کر کے ڈیکوریشن, پھر آہستہ آہستہ ہاتھ میرا بہتر ہوتا گیا اس طرح. پھر سب کو ٹیسٹ کراتی گئی, سب کو پسند آتا گیا. پھر سب نے کہا تم کام اسٹارٹ کرو, ماشاء اللہ اتنے اچھے تم بنا رہی ہو, تو کچھ کرو, آگے بڑھو.
پھر یہ میرے ہسبینڈ نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا. پھر یہ کہ میں نے اسٹارٹ کیا کام. ماشاء اللہ سے مجھے 6-7 منتھس ہو چکے ہیں جو میں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے. آن لائن ورک کرتی ہوں. اچھا مطلب ہسبینڈ جو ہے وہ کافی اس میں سپورٹ کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ. اور دے کر بھی آتے ہیں, ایسے کہیں سے آرڈر آتا ہے میرا تو وہی دے کر آتے ہیں, ڈلیوری کرتے ہیں. اچھا تو اب مطلب جو پہلا کیک کیسا بنایا تھا اس کے بارے میں بتائیے. کہ میں نے بھی کیک بنایا, میرا بھی بہت اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا. پہلا کیک تو ایسے ہی بنا تھا, اس ٹائم تو میرے پاس سامان اس میں کافی چیزیں جیسے کہ چاہیے ہوتی ہیں کیک کے لیے نا, تو میرے پاس پورا سامان نہیں تھا, تو میں ایسے ہی ٹرائی کرتی رہتی تھی. پھر ظاہر ہے مجھے شوق پیدا ہوا کہ نہیں میں جب یہ چیز لوں گی تو میرا بالکل پرفیکٹ بنے گا. تو اس طرح میں نے لینا اسٹارٹ کری چیزیں, میرے پاس سامان کمپلیٹ ہو گیا. تو پھر ظاہر ہے کیک میں بھی میرے بہتری آئی, اور اس طرح کر کر کے میرا ماشاءاللہ اب کافی میرے کسٹمر بھی بن چکے ہیں, علاقے میں بھی ہے اور جیسے کہ باہر بھی. اچھا جی ٹھیک ہے, صحیح ہے. 14 اگست کا دن ہے, آزادی کا دن ہے, کہ ظاہر ہے ہر شخص جو ہے سیلیبریٹ کر رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے آپ لوگ جو ہے کیک وغیرہ جو ہے کتنے آرڈرز آئے آپ کے پاس, اس حوالے سے بھی آپ آرڈر کل تو آرڈرس تو میرے پاس کل کے کافی تھے نا, تقریباً 5-6 آرڈر کیک ویسے بھی تھے, اور جیسے برتھ ڈے وغیرہ کے ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی تھے. تو میں نے کل سے ہی اسٹارٹ کرنا شروع کر دیا تھا. تو کل سے ہی میں اسٹارٹ کر رہی تھی, تو میں نے وہ بھی کرے, رات میں بھی بنائے ماشاءاللہ کافی کیک بنائے. زبردست زبردست. مانور کا جذبہ دیکھ کے مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں اگر بات کروں بچوں کی, ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی, یا پھر جو ہے ہمارے جتنے بھی آپ نوجوان دیکھ رہے ہیں ان کے, تو اسی طرح سے لڑکیوں میں بھی جوش نظر آ رہا ہے. مانور کی چوڑیوں کی میں بات کر لیتی ہوں, ماشاءاللہ سفید اور ہری چوڑیاں, اور اسی کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے جو یہ 14 اگست کی جو تیاری ہوتی ہے بالکل عید کی طرح ہوتی ہیں. آپ نے گرین لائنر بھی لگانا ہے, اور ماشاءاللہ کافی خوبصورتی سے جو لڑکیاں بھی تیار ہوتی ہیں. تو اسی حوالے سے جو ہے ہم بات کریں گے عمران صاحب سے کہ آپ اپنے گھر میں کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, یہ بتائیں. دیکھیں جی میری فیملی تو ماشاءاللہ ویسے ہی جو ہے نا بہت شوق چنچل ہے اس معاملے میں. اچھا زبردست. ہونا چاہیے سیلیبریٹ, اور پاکستان ہمارے کو بڑے نصیبوں سے ملا ہے, اللہ پاک نے بڑی بالکل بہت جدوجہد میرا کے بعد یہ تعلق حاصل اس کیا. خاندان سے ہے جو مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے ہیں, تو اس حالات کو وہ بتاتے تھے جب ہمارے والد صاحب میرے والد کا بالکل. میرے بھی جو ہمارے بزرگ ہیں, میرے پردادا جو ہیں, وہ مطلب جب ہم ظاہر اپنے دادا سے بھی ان کے بارے میں باتیں سنتے تھے, تو وہ تو باقاعدہ وہ فوج میں تھے, اور انہوں نے کس طرح سے اپنے جانوں کی نذرانے دیے اس ملک کے خاطر. بالکل تو بہت قربانیوں کے بعد, بہت زیادہ قربانیوں کے بعد یہ حاصل کیا گیا ہے. اس نعمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اس پاکستان کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس جگہ کو کس طریقے سے یوٹیلائز کریں. ہمیں اپنے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو بھی اس سیلیبریشن کا بتانا چاہیے, اور بولنا چاہیے کہ آپ نے یہ ہمیشہ کرنی ہے. اس کو پاکستان کو بنانے کی 14 اگست کی جو تقریب ہے دھوم دھام سے منانی ہے, تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے کہ 14 اگست ہمارے لیے کیوں اہمیت کا حامل ہے. اہمیت رکھتی ہے, اور 14 اگست کو ہوا کیا تھا. 14 اگست دیکھیں, 14 اگست ہم صرف 14 اگست لفظ جو ہے یہ بہت چھوٹا ہے میرے لیے. اتنا عظیم دن ہے یہ, اتنا عظیم دن ہے کہ لاکھوں جانوں کی قربانی, جو لوگ اس جذبے کو لے کے پاکستان کی طرف چلے تھے, جنہوں نے آج آ کر کے پاکستان کو بلڈ کیا ہے. ہماری وہ نسل ہے کہ جو بیٹھ کے کھا رہی ہے, جنہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے وہ لوگ اگر دیکھا جائے جس نے پاکستان کی تعمیر کی ہے, تو ہم اس میں ہم بہت بہت چھوٹے ہیں. ہم تو انہوں نے اتنا بڑا رول پلے کیا ہے کہ پاکستان ہمیں ہاتھ میں رکھ کے دے دیا. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف کھایا ہے. صحیح بات ہے. ہمیں تو ملا ہے. انہوں نے جو جذبے کے ساتھ, اس حب الوطنی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ قربانی کی ہے. میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ چند مفاد پرست لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ضرور ہے, لیکن اللہ کی یہ وہ نعمت ہے کہ یہاں پہ ہر نعمت موجود ہے, یہ لٹنے کے باوجود بھی آباد ہے. عمران صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں چاہوں گی کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو ہے اختتام کا وقت ہو چکا ہے, ہم جو ہے بہت ہی احترام کے ساتھ, قومی ترانہ کے ساتھ جو ہم اپنے پروگرام کا جو ہے اختتام کریں گے. اور جو ہے میں اپنے جتنے بھی ہمارے سیٹ پہ میری ٹیم موجود ہے, ہمارے جتنے بھی گیسٹ ہیں, میں ان سب کو چاہوں گی, دعوت دوں گی, آپ آئیں سیلیبریشن میں ہمارے ساتھ جو ہے حصہ لیں. ہم کیک کٹنگ سرمنی تو ظاہر سی بات ہے بنتی ہے, پاکستان آزاد ہوا تھا, ظاہر سی بات ہے ہم سب کو اسی طرح سے خوشی منانی چاہیے. تو آج عمران صاحب, آج مہانور اور نور, نمان, عمران, آپ سب لوگ آج ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, مل کے کیک کٹنگ کرتے ہیں. جتنے بھی ہمارے ساتھ ٹیم ممبرز ہیں سب آ جائیں, سب آ جائیں. جی پہلے تو قومی ترانے جو ہے میں چاہوں گی کہ اس کو چلایا جائے, تاکہ آج عمران سب آ جائیں.